बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हारे भी तुम बाजी मात नहीं और इसकी राइटर है निगत अब्दुल्ला। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। वह पिछले 2 घंटे से गुल के साथ बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी मुसलसल बहस किए जा रही थी और गुल भी कहाँ हार मारने वाली थी। दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर इस तरह डटी हुई थी जैसे मैदान जंग में सिपाही अपने मोर्चों पर डट जाते हैं। एक दूसरे को घायल करने की कोशिश में अब तो उनकी आवाज़ें इतनी ऊंची हो गई थी कि अंदर तक सुनी जा रही थी। असल में इब्तिदाई में किसी बात पर उसने कह दिया था कि मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है। इस पर गुल ने फ़ौरन इख्तलाफ करते हुए कहा, गलत कह रही हो तुम, मोहब्बत हो नहीं जाती बल्कि की जाती है। नहीं गुल, यही एक ऐसा जज्बा है जिसके लिए बाकायदा किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो किसी भी लम्हा अचानक दिल के निगाह खानों से किसी चश्मे की मानंद फूट निकलता है। मुजाने किस ख्याल में खोकर बोली, लेकिन गुल ने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारी बात इन लोगों पर सादिक आती है जो जवेरिया अहमद, जो दिल हथेली पर लिए फिरते हैं और अपने आप को मजनू फरहाद वगैरह कहलवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। नहीं गुल, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जबकि अचानक उन अनदेखा शख्स पहली ही नज़र में दिल के तारों को यूं छेड़ जाता है कि हज़ार कोशिश के बावजूद इस दिल को बचाना मुश्किल हो जाता है। सच कहना जो जी, तुम्हारा वो फजूल सा मंगेतर तुम्हें पहली ही नज़र में अच्छा लगा था? गुल ने हंसते हुए पूछा तो उसे सचमुच गुस्सा आ गया। देखो गुल, बात तुम्हारे और मेरे दरमियान हो रही है। तुम खाम खा बाबर की ज़ात को निशाना मत बनाओ। मेरा मकसद बाबर को निशाना बनाना नहीं था। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो तुम्हें पहली नज़र में अच्छा लगा था? हाँ, उसने साफ गोई से एतराफ़ किया तो गुल फ़ौरन कहने लगी, अब देखो ना, अगर तुम ज़रा सी प्लानिंग कर लेती तो यकीनन कोई खूबसूरत सा बंदा तुम्हारा तलबगार बन जाता। इसका मतलब है तुम मोहब्बत के लिए बाकायदा प्लानिंग करोगे। उसने भी फ़ौरन गुल की बात पकड़ी। बिल्कुल। गुल ने यकीन से गर्दन अकड़ाई। मैं जब जिससे चाहूँगी मोहब्बत करूँगी, और अगर तुम पहली ही नज़र में असीर मोहब्बत हो गई तब? ऐसा नामुमकिन है। मैं ऐसे गुल ने मजबूती से कहा, मैं इसे नामुमकिन नहीं समझती। हो सकता है यहाँ से अपने कमरे में जाते हुए तुम्हारे साथ कोई खुशगवार वाक़या पेश आ जाए और तुम्हारे सारे दावे और दलीलें धरी की धरी रह जाए। क्या बेवकूफ़ी की बातें करती हो जो जी, अब मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। बात कमज़ोरी की नहीं है गुल, असल किस्सा ये है कि बस जो जी, अब ख़त्म करो इस किस्से को। गुल ने उकता के टोक दिया। उठने लगी। उसने हाथ पकड़ कर दोबारा बिठाया, फिर कहने लगी, पिछले 2 घंटों से हम मगजमारी कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा तो निकलना चाहिए। तुम मेरी बात से इत्तफाक कर लो या फिर मुझे कायल कर लो। तुम कायल होना ना चाहो जवेरी अहमद तो दूसरी बात है, वरना दूसरों से कतई नज़र अपने बारे में मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि मैं खाम खा मोहब्बत हो जाने और पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। गुल की हट दर्मी पर वो अंदर ही अंदर झुंझला कर बोली, और अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हो गया तब? मैं इसे महज हादसा समझ कर इग्नोर कर दूंगी। शर्त लगा लो गुल, तुम ऐसे किसी खूबसूरत हादसे को इग्नोर नहीं कर सकती। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है, ऐसे छोटे छोटे हादसा बाज़-औक़ात ज़िंदगी का रोग बन जाते होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं। गुल ने कंधे उचका कर लापरवाही से कहा तो वो गहरी सांस खींचकर लॉन की तरफ देखने लगी जहाँ मुन्नू भाई पौधों को पानी दे रहे थे। अचानक इसकी आंखें किसी ख्याल के तहत चमकने लगी और कदरे तवक्कुफ से वो गुल के बाजू पर दबाव डालती हुई बोली, सुनो गुल, हम दोनों की इसी बात पर हो जाए शर्त, फैसला वक्त करेगा। मुझे मंजूर है। गुल ने बेनियाजी से कहा और वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अगर तुम शर्त हार गई तो तुम्हें मुन्नू भाई से शादी करनी होगी, और अगर मैं जीत गई तब? गुल ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा तो वो सोच में पड़ गई। तब अपने हसीन मंगेतर को छोड़कर मुन्नू भाई से शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। गुल ने कहा तो एक लम्हे को वो ना सिर्फ सटपटाई बल्कि झुंझुरी भी ली, लेकिन क्योंकि शर्त उसकी तरफ से लगाई गई थी इसलिए इनकार भी नहीं कर सकती थी। कुछ ढीले ढले अंदाज में इस बात में सर हिलाया तो गुल जोर से हंस पड़ी। इतना बोधा इकरार मत करो जोजी। क्या मतलब? अब वाकई वो सटपटाई। भाई शर्त लगा रही हो तो ज़रा दिल भरा रखो। लोग तो शर्तों में जान की बाजी लगा देते हैं और तुम अभी से हिम्मत हारे दे रही हो। मैं क्यों हिम्मत हारने लगी, जबकि मुझे अपने जीतने का 100% यकीन है। इतने यकीन के बावजूद जाने क्यों उसे अपनी आवाज़ दूर से आती लगी। और गुल ने इसी तरह हंसते हुए बड़े जोश का मुजाहरा किया। उसका हाथ मजबूती से थामते हुए बोली, ऐसा एतराफ़ करो जैसे मैं कर रही हूँ कि अगर कभी मैं पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठी या बिना प्लानिंग के अचानक कोई शख्स मेरी निगाहों में आन समाया तो मैं समझूंगी मैं शर्त हार गई और इसके लिए जो सज़ा तुमने मुंतखब की है उसे बखुशी कबूल कर लूँगी।
अपनी बात ख़त्म करके गुल कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, फिर उसका हाथ हिलाकर बोली, अब तुम कहो। अगर मैं शर्त हार गई तो बाबर को छोड़कर मुन्नू भाई से शादी कर लूँगी। ये हुई ना बात। गुल ज़ोर ज़ोर से उसका हाथ हिलाने लगी और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर दोनों की नज़रें एक दूसरे से हटकर मुन्नू भाई पर जा ठहरीं। और इसकी तरह लम्हा भर को ही गुल का दिल भी कंबा, जब भी वो फ़ौरन उठती हुई बोली, चलो अंदर चलते हैं। और वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फ़ौरन उसके साथ खड़ी हो गई। वो और गुल बचपन की साथी थी। इस वक्त जब उसने पाँव पाँव चलना सीखा था, तब मम्मी की उंगली थाम कर गेट से बाहर निकलती तो गुल अपनी मम्मी के साथ अपने गेट पर मौजूद होती। फिर मम्मी तो अपनी बातों में मसरूफ़ हो जाती और वो गुल अपने अपने छोटे छोटे हाथों से कभी एक दूसरे का फ्रॉक छू कर देखती, कभी रिबन और कभी नाक। शुरू में बस एक दूसरे को छूने पर इत्तेफाक करती, फिर हफ्ता हफ्ता हाथों में पकड़ी चॉकलेट का तबादला होने लगा और अब तो सचमुच एक दूसरे पर जान देने की बातें होती थीं। गो के दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं, सब्जेक्ट भी एक ही थे। इसके बावजूद शाम में 2-3 घंटे आराम से बैठकर जब तक ढेर सारी बातें न कर लेती, उन्हें चैन नहीं आता था। गुल अपने घर में सबसे छोटी थी। इससे बड़े 2 भाई और 1 बहन, तीनों शादीशुदा थे। बड़े भाई तो अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं रहते थे। अलबत्ता छोटे भाई शादी के 6 माह बाद बीवी को लेकर अलग हो गए, जबकि बड़ी बाजी अपनी मामूजात से ब्याही हुई थी और पिछले 2 साल से अपने मियाँ के साथ कतर में मुकीम थी। इस घर में मुन्नू भाई भी मुकीम थे, जो गुल के तायाजाद थे। उनके वालिदैन बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। इसके बाद गुल के डैडी उन्हें अपने पास ले आए। गो कि गुल की मम्मी बहुत अच्छी खातून थी। इसके बावजूद वो मुन्नू भाई को वो मोहब्बत नहीं दे सकी जिसके वो हकदार थे। शुरू ही से वो नौकरों के रहम करम पर रहे और सही देखभाल न होने की वजह से अक्सर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते। 10 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया और कुछ लापरवाही की बिना पर वो अब लंगड़ा कर चलते थे। शुरू में जब वो गुल के घर जाती तो मुन्नू भाई को देख कर डर जाती। बेहद कमज़ोर और लागर से एक बिस्तर पर पड़े रहते, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब उसे यकीन हो गया वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, तब दबे पाँव उनके पलंग के पास से गुजरने लगी। और मुन्नू भाई ने कभी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। वो जब भी गुल के घर जाती वो बस चुपचाप उसे देखते रहते और वो उनके देखने को नज़रअंदाज करती हुई आराम से गुल के साथ खेलती रहती। यूं ही माह साल गुजर गए। वो और गुल बचपन की हदूद से बहुत आगे निकल गई और उम्र के सुनहरी दौर में बहारों के जाने को कौन से रूप चुरा लाई थी कि देखने वाले महवियत से देखते और बेनियाजी उनकी आदत थी। या शायद दोनों एक दूसरे में इतनी मगन रहती थी कि किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। मुन्नू भाई प्राइवेट बीए की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि उसने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसे मालूम भी नहीं था वो पढ़ने और इम्तिहान देने किस तरह जाते हैं। वो बस इतना जानती थी कि वो गुल के कज़न हैं। जिस वक्त वो गुल के साथ बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर दुनिया जहान की बातें करती तो मुन्नू भाई बैसाखी के सहारे चलते हुए एक बार ज़रूर उनके पास से गुजरते थे। अगर वो माजूर न होते तो शायद अपनी बातों में वो कभी ध्यान ही न देती, लेकिन उनकी बैसाखी की टिक टिक कुछ देर को उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती। कभी कभी उसे यूँ लगता था जैसे वो जानबूझकर उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए करीब से गुजरते हैं। इसके बावजूद वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर उस वक्त जब वो इंटर के इम्तिहान से फारिग हुई थी तो रावलपिंडी से भैया का बुलावा आ गया। वो जाना भी चाहती थी और नहीं भी, क्योंकि उसने गुल के साथ कितने प्रोग्राम बना रखे थे। बस इम्तिहान ख़त्म होने का इंतज़ार था। अब अगर वो चली जाती तो गुल की नाराज़गी यकीनी थी और वो उसे नाराज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन भैया और भाभी को भी मना नहीं किया जा सकता था। अजीब मुश्किल में थी कि गुल गालबन मम्मी की ज़ुबानी सुनकर उसके पास भागी चली गई। तुम पिंडी जा रही हो? नहीं तो। वो साफ मुकर गई। झूठ मत बोलो, मुझे अभी आंटी ने बताया है। क्या बताया है? यही कि तुम्हें भैया और भाभी ने बुलाया है। हाँ बुलाया तो है, लेकिन मैंने अभी जाने के बारे में सोचा नहीं। उसने गजदन बेज़नियाज़ी दिखाई। सोचना भी मत, अगर तुम चली गई तो मैं यहाँ क्या करूँगी? गुल ने बाकायदा रौब जमाया था तो अचानक ही एक ख्याल से वो उछल पड़ी। हाँ यहाँ तुम क्या करोगी? चलो तुम भी मेरे साथ, दोनों चलते हैं, ईमान से बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? जैसे मैं जाऊँगी? नहीं, मेरा मतलब है पता नहीं मम्मी इजाज़त देंगी या नहीं। गुल के अंदाज में मादगी के साथ साथ इजाज़त ना मिलने का अंदेशा भी था। वो फ़ौरन खड़ी हो गई। चलो आंटी से मैं बात करती हूँ। और थोड़ी बसोपेश के बाद गुल की मम्मी ने इजाज़त दे दी तो इसी वक्त दोनों तैयारी में लगे। फिर अगले रोज़ ही पापा ने उनकी सीटें कंफर्म करवा दी। यूँ अपने इस बकिया सारे प्रोग्रामों को आइंदा पर टाल कर दोनों रावलपिंडी आ गई। भैया जानते थे दोनों घूमने फिरने की कितनी शौकीन है, इसलिए अपनी गाड़ी उनके हवाले कर दी। साथ ही सख्ती से ताकीद भी की, एक तो मुख्तार ड्राइविंग की, दूसरे पिंडी से आगे नहीं जाना। और अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि भैया की ताकीद नज़रअंदाज कर देती। फिर छुट्टी वाले दिन भैया और भाभी खुद ही उन्हें मड़ी ले गए। मौसम की जलानियाँ अरूज पर थीं। वो गुल का हाथ थाम कर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बादलों के संग चलती हुई बहुत दूर निकल गई। भैया पीछे से पुकारते रह गए, लेकिन जब वो दोनों अपनी बातों में मगन होती तो फिर कहाँ कोई आवाज़ सुनती थी। एक पहाड़ी से नीचे उतरी तो एक आदमी 2 घोड़े लिए खड़ा था। दोनों ने इश्तियाक से देखा तो वो पूछने लगा, बीबी सवारी करनी है? तभी पीछे से भैया और भाभी आ गए और उनका इश्तियाक देख कर भैया फ़ौरन कहने लगे, जो जी बहुत ख़तरनाक सवारी है, पीछे हट जाओ।
نہیں भैया, मुझे डर नहीं लगता, एक बार बैठने दे। उसके साथ साथ गुल ने भी जिद शुरू कर दी। तब भाभी की सिफारिश पर भैया ने उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ दिया तो गुल ने घोड़े की लगाम थामने में पहल की। उसने डरते डरते भैया को देखा कि कहीं वो नाराज तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर उसे भी बैठने का इशारा किया। वो आगे बढ़कर दूसरे घोड़े पर सवार हो गई। अभी कोचवान उन्हें हदायत दे ही रहा था कि जाने क्या हुआ। उसका घोड़ा एक बार जोर से उछला और फिर सटपट दौड़ना शुरू कर दिया। वो पहले तो खूब चीखी, गालबन मौत सामने नजर आने लगी थी। यूँ लग रहा था किसी भी लम्हे उछलकर किसी खाई में जा गिरेगी। बड़ी मुश्किल से अपने हवास पर काबू पाकर उसने अपने दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में मजबूती से जकड़ लिए। फिर ये देखने के लिए कि आया कोई मदद के लिए आ रहा है या नहीं, ज़रा सी गर्दन मोड़ी थी कि अचानक उसे लगा वो कहीं उलझ गई है। घोड़े की गर्दन में उसके बाजू की गिरफ्त ढीली पड़ गई और किसी मजबूत हिसार में जकड़ी वो नशेब में लुढ़कती चली गई। खौफ से आंखें बंद किए पहला ख्याल यही आया, अब वो कभी अपने घर वालों को नहीं देख सकेगी। कितनी देर बाद एहसास हुआ वो जिंदा सलामत किसी मुकाम पर रुक चुकी है। तब डरते डरते जरा सी आंखें खोलकर उसने देखा, उसे अपने बाजुओं के हिसार में जकड़े वो जाने कौन था, जो अपनी बेहद खूबसूरत तस्खीर करने वाली आंखों में कुछ हैरत कुछ इश्तियाक लिए एकटक उसे देख रहा था और धड़कनों से हम आहंग होती धड़कनें जाने क्या कह रही थी कि वो बुरी तरह नर्वस हो गई और उसके हिसार से निकलने की कोशिश की तो वो मुस्कुराकर बोला, मुझे बाबर कहते हैं। फिर उसे छोड़कर खड़ा हुआ तो कहने लगा, बाबर नाम के लोगों में ये खासियत होती है कि कभी मस्त हाथी की जद में आए हुए बच्चे की खातिर जान हथेली पर रख लेते हैं और कभी किसी सरकश घोड़े पर बैठी लड़की को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाते हैं। आप वो ऐसी घबराई हुई नज़रों से देखने लगी, लेकिन वो कहीं से भी जख्मी नहीं नजर आ रहा था। फिर भी पूछ लिया, आपको कहाँ चोट लगी? यहाँ। वो सीने पर हाथ रखकर मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोला तो सुनकर उसने फौरन घूम कर देखा। गुल, भैया और भाभी इंतहाई परेशानी के आलम में भागे चले आ रहे थे। वो भी भागकर भाभी से लिपट गई और रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ, ठीक तो हो ना? भाभी आहिस्ता आहिस्ता से थपकने लगी। गुल उसको बाजू में चुटकी काटती हुई बोली, जान निकाल कर रखती तुमने भी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आंसू पोंछते हुए उसने सारा इल्ज़ाम गुल के सर रख दिया। मेरी वजह से? गुल ने आंखें दिखाई तो भाभी टोकती हुई बोली, बुरी बात, अब लड़ो नहीं, बल्कि शुक्र करो कोई हादसा नहीं हुआ। पहले इसका शुक्रिया अदा करें। है कौन वो? गुल ने बाबर की तरफ इशारा किया तो उसने गर्दन मोड़ कर देखा। भैया उससे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बातें करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। फिर करीब आकर बोले, भाई बाबर, ये नटखट लड़कियां बदकिस्मती से मेरी बहनें हैं। क्या? दोनों एहतजाजन चीख पड़ी और भाभी ने भी उनकी तरफदारी की तो भैया को तस्दीक करनी पड़ी। खुशकिस्मती से मेरी बहनें हैं। फिर भैया उसके बारे में बताने लगे, ये बाबर है, मेरा बड़ा पुराना दोस्त, स्कूल यूनिवर्सिटी तक हम साथ पढ़े हैं। फिर गमे रोज़गार ने हमें जुदा कर दिया और अब गालबन 4 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। चलो बाबर, बाकी बातें घर चल कर करेंगे। कहाँ मुकीम हो? मैं गुज़िश्ता 2 सालों से पिंडी में हूँ। तुम कहाँ होते हो? इत्तेफाक से मैं भी पिंडी में हूँ, लेकिन मुझे आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। चलो फिर चलते हैं। भैया उसे लेकर आगे बढ़े तो इन तीनों ने भी तकलीद की। ये दिल और इनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए। भैया ने गाड़ी स्टार्ट करते ही कैसेट ऑन कर दी थी और वो जो पहले ही खुद को उसकी निगाहों के हिसार में महसूस कर रही थी, मज़ीद नर्वस होकर शीशे से बाहर देखने लगी। मनाजिर तो पहले भी हसीन थे, अब तो जैसे उनकी दिलकशी में 2 गुना इजाफा हो गया था। उस रात जब वो सोने के लिए लेटी तब उसे पता चला नींदें कब पर आई और कब क्यों हो जाती हैं, और वजूद जब किसी की खूबसूरत निगाहों के हिसार में कैद हो जाए तो धड़कनों का अंदाज कैसे बदल जाता है। वो रात भर अपनी बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करती रही और पलकों ने तो जैसे एक दूसरे से ना मिलने की कसम खा ली थी। नीम तरीके और सन्नाटे में मुसलसल उसकी सरगोशी सुनाई देती रही। फिर उसके बाजुओं का मजबूत हिस्सा वो करवट पर करवट बदलती रही। सुबह गुल ने पहले हैरत से उसे देखा, फिर शरारत से पूछा, खैरियत? क्यों, क्या हुआ? उल्टा उससे पूछने लगी, यानी अब ये भी मैं ही बताऊं? पता नहीं तुम क्या कह रही हो, वो नज़रें चुराती हुई बोली तो गुल ने भरकर उसे कंधों से थाम लिया और इसकी आंखों में देखती हुई बोली, मेरी जान, तुम्हारी आंखों में उतरी गुलाबियाँ बहुत सी अनकही दास्तानें सुना रही हैं, जिनमें मुझे एक नाम बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है और वो है बाबर। बाबर बाबर। उसकी धड़कनें सचमुच रागला अपने लगी थी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? गुल ने उसकी थोड़ी छू कर पूछा। नहीं, तुम भी गलत कह सकती हो भला। पहले ही मरहले पर एतराफ़ करते हुए वो बुरी तरह झीम गई और गुल को उसे सताने का मौका मिल गया। सारा दिन लंबी लंबी आहें भरती रहती, कभी जुबानी जुमले और कभी मुझे नींद ना आए जैसे गाने गाती रहती। वो सख्त पजल हो रही थी, कितनी बार रूठी भी, लेकिन गुल ने मना लिया। और शाम में जब वो आया तो उसकी हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। बेकरारियाँ उसके अंग अंग से अया हो रही थी। भैया और भाभी से बातें करते हुए मुतलाशी नज़रें मुसलसल इधर उधर भटक रही थीं। गुल कितनी देर तक नोट करती रही, फिर उसके पास आकर बोली,
وہ تمہارے لیے آیا ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ تمہیں کس نے کہا وہ میرے لیے آیا ہے؟ وہ قصدن انجان بن گئی، اس کی ہر ادا بتا رہی ہے ہمیں تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ یہ بتیسی بعد میں نکالنا، پہلے اس بیچارے کو اپنا دیدار کرا دو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس پر گھبراہٹ سوار ہوگی۔ ارے واہ، کیسے نہیں جاؤ گی؟ گل اس کا ہاتھ پکڑ کر باقاعدہ کھینچتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو اس کے مایوس چہرے پر ایسی چمک لہرائی تھی کہ گل بھی حیران ہو کر دیکھنے لگی، پھر اسے سرگوشی میں بولی، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ تم کہاں تھی جو جی؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی نے ٹوکا تو وہ جلدی سے ان کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے زیادہ اسے گل کی شوخ و معنی خیز نظریں پریشان کر رہی تھی۔ کمبخت کو ذرا احساس نہیں تھا، اس نے سوچ لیا آئندہ اسے کوئی بات نہیں بتائے گی۔ پھر روزانہ ہی اس کی آمد ہونے لگی اور وہ تو پہلے مقام پر ہار چکی تھی، زیادہ دن گریز بھی نہیں کر سکی۔ پھر بھیا بھابھی کی طرف سے بھی ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، وہ بڑے آرام سے سرے شام لان میں آ کر اس کا انتظار کرتی، وہ بھی سیدھا اسی کے پاس چلا آتا۔ گو کہ بہت سیدھے سادے انداز میں رسمی باتیں ہوتی، لیکن اس سمے اس کی آنکھوں میں جو رنگ اترتے تھے انہیں وہ اپنے چہرے پہ محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں اکثر گل آ جاتی تو دونوں کو دیکھ کر شوخی سے ہنسنے سے باز نہیں آتی تھی۔ پھر ابھی جب صبح کو زبان نہیں ملی تھی کہ کراچی سے ان دونوں کا بلاوا آ گیا، اتفاق سے اس وقت وہ اس سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اس کے یہاں قیام کب تک ہے کہ گل آ کر کہنے لگی، سنو جو جی، ابھی تمہارے پاپا کا فون آیا ہے، انہوں نے ہمیں واپس آنے کو کہا ہے۔ وہ گل کی بات سن کر اسے دیکھنے لگی اور جیسے اسے اپنی بات کا جواب مل گیا، کچھ دیر خاموش سا ہو کر دور آسمانوں پر نظریں دوڑانے لگا اور گل کو پتہ نہیں کوئی کام تھا یا قصدن انہیں تنہا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ تو قدر توقف سے وہ جیسے اپنے آپ سے بولا، تو تم جا رہی ہو؟ ہاں، وہ خام خواہ ہنسی تو جو باتیں اتنے دنوں سے نہیں کہی جا سکی تھی وہ اچانک ہونٹوں پر آ گئی۔ تو مجھے بہت یاد آؤگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا تم نہ جاؤ۔ جانا تو ہے، مان اس سے دوری کے خیال سے وہ افسردہ ہو گئی تو کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں جویریہ، جب تم یہاں سے جاؤ تو صرف میرا تصور ہی نہیں، میرا تحفظ بھی ساتھ لے جاؤ۔ جی؟ وہ نہیں سمجھی تو وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، میں تمہارے بھیا اور بھابھی سے بات کرنا چاہتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ خاصی نروس ہو کر سر جھکا گئی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کے نروس ہونے پر محظوظ ہو کر پوچھ رہا تھا کہ گل نے آ کر شور مچا دیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ سٹ پٹا کر کھڑی ہو گئی اور گل کو گھورنے لگی، جبکہ وہ اسی محظوظ انداز میں گل سے مخاطب ہوا، تو آپ چوری چوری دوسروں کی باتیں بھی سنتی ہیں؟ سب کی تو نہیں، صرف آپ کی۔ گل نے بھی مزے سے جواب دیا، صرف میری کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ میری عزیزت جان دوست کا ہے۔ عزیزت جان دوست؟ اس نے دہراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر گل سے پوچھنے لگا، پھر آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ ظالم سمار سے ٹکرا سکتی ہوں، ویسے آپ بے فکر رہیں، میرا خیال ہے آپ دونوں کے درمیان اس قسم کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اچھا؟ گل کی بے ساختہ ہنسی میں اس کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تو اسے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ پھر اگلے روز واپس آتے ہوئے اسے لگا وہ بہت کچھ یہیں چھوڑے جا رہی ہے، بہت کچھ اس کے ساتھ ہے، یعنی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، اور اس کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ایک پل کو اداس تو دوسرے پل ہونٹ مسکرانے لگے۔ سارا دن ممی اس سے بھیا اور بھابھی کا حال احوال پوچھنے کے ساتھ انہیں کی باتیں کرتی رہیں۔ شام میں وہ حسب عادت گل کے گھر چلی گئی تو اس روز پہلی بار منو بھائی نے اس سے مخاطب کر کے پوچھا تھا، کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی۔ وہ نے سرسری انداز میں جواب دے کر یا دوسرے لفظوں میں نظر انداز کر کے اندر چلی گئی۔ گل خلاف عادت کچن میں نظر آئی تو اس نے برملا حیرت کا اظہار کیا، یعنی تم اور یہاں؟ جواب میں وہ ڈھٹائی سے ہنسی، کبھی کبھی ایسا حسن اتفاق بھی ہو جاتا ہے، گل نے مسکرا کر کہا۔ کبھی کبھی کیوں؟ روزانہ ہو تو بات بنے۔ ویسے کیا بنا رہی ہو؟ فرینچ ٹوسٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کوشش؟ وہ ہنستی ہوئی اسٹول کھینچ کر بیٹھ گئی اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی تو قدر توقف سے گل معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ میں خاص تمہارے لیے بنا رہی ہوں۔ اس مہربانی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اب ہاں، میں نے سوچا اب تم پرائی ہونے والی ہو تو یہ جو کچھ وقت کا ساتھ ہے کیوں نہ تمہاری خاطر مدارت کر لوں، بعد میں یاد کرو گی۔ گل نے فرائی پین میں گھی ڈالتے ہوئے سبب بتایا تو وہ چھیم کر بولی، ہٹو بے ایمان۔ بے ایمانی کی کیا بات ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے بابر صاحب آج کل میں تمہارے پیچھے بھاگے آئیں گے۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ وہ یوں ہی اٹھ کر ریک کے پاس جا کھڑی ہوئی، ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ گل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا تو کچھ حیران ہو گئی، دھنک رنگوں کی برسات میں بھیگا اس کا چہرہ ہمیشہ سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ پھر گل کا کہنا سچ ثابت ہوا، کچھ دنوں بعد ہی بھیا بھابھی کے ساتھ بابر اپنے ڈیڈی کو لے کر آ گیا، اور کیونکہ بھیا اس کی پرزور سفارش کر رہے تھے اس لیے ممی اور پاپا نے انکار نہیں کیا، اور اگلے ہی دن بہت سادگی سے بابر نے اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ پاپا بھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ابھی اس نے صرف انٹر کیا تھا، خود اسے بھی پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے اس کے کم از کم بی اے کر لینے تک پاپا نے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ صاف لفظوں میں بابا نے
بابر کے ڈیڈی کو بھی بتا دیا اور اس نے سنا تو سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے آنے پر ہی بوکھلا گئی اور اس کی بات کیا سمجھتی؟ میرا خیال تھا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اس بار وہ اس کی بات کا سمجھ کر رخ موڑ گئی کیونکہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ سنو، وہ قدم بڑھا کر سامنے چلا آیا۔ 2 سال بہت ہوتے ہیں، ایسا کرو بعد میں پڑھ لینا، بعد میں یہ صرف بچوں کی نگہداشت پر کتابیں پڑھ سکے گی۔ گل اندر آتی ہوئی بولی تو وہ پہلے سچ پٹایا، پھر دانت پیس کر بولا، یہ آپ کہاں سے نازل ہو جاتی ہیں؟ میری چھٹی ہی الارم بجاتی ہے، میری دوست کسی مشکل میں گرفتار ہے، بس میں فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہوں۔ گل نے گردن اکڑا کر کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر گرنے کے انداز میں وہیں صوفے پر ڈھک گیا، پھر جیسے اچانک یاد آنے پر کہنے لگا، سنیں گل، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہماری خاطر ظالم سماج سے ٹکرا سکتی ہیں۔ کہاں ہے ظالم سماج؟ جلدی بتائیں۔ وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہو رہی تھی، تب وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، آپ کی دوستی ظالم بنی ہوئی ہے۔ میں نہیں مانتی، یہ سب کچھ ہو سکتی ہے، ظالم نہیں۔ ویسے کیا ظلم کیا اس نے؟ آنرز کرنا چاہتی ہیں، اس نے بھی اس قدر کہا کہ وہ بول پڑی، یہ ظلم تو نہیں ہے، آپ سے بات کرنا فضول ہے۔ وہ مایوسی میں سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا تو گل نے اسے دیکھ کر کیا ہوا کا اشارہ کیا، اور وہ بے بسی سے بولی، مجھے نہیں پتا۔ اب وہ بھلا کیا کر سکتی تھی جب امی اور پاپا ہی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے؟ خود سے تو کہنے سے رہی اور اس کی خفگی بھی جان پر بنائے دے رہی تھی، بڑی مشکل سے اسے منایا۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ منگنی کے چوتھے روز بابر واپس چلا گیا اور اب اس سے صرف فون پر بات ہوتی تھی۔ اس کے گل کے معمولات وہی تھے، صبح 7 یونیورسٹی جانا، 7 واپس آنا، پھر شام میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنا، کبھی فیورٹ سٹارز، کبھی کھلاڑیوں کی باتیں، اور کبھی یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرطیں لگانا۔ ان کی شرطیں بھی بہت معمولی ہوتی تھیں، یعنی جو ہارتا وہ جیتنے والے کو کوک پلاتا یا آئس کریم کھلاتا، لیکن اس بات شرط کڑی ہو گئی تھی، گو کہ اس شرط میں پہلے اس کی طرف سے ہوئی تھی، پھر بھی اسے لگا جیسے گل نے اس کی شیرک پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ بابر سے دور ہو جانے کا تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا، جبکہ شرط ہارنے کی صورت میں اس سے دستبردار ہونا۔ اس رات وہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتی رہی، کبھی خود سے الجھتی کہ آخر اسے ایسی شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی، کبھی خود کو بہلاتی کہ اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گل یقیناً ہار جائے گی، اور ہار جیت کا فیصلہ تو وقت کو کرنا تھا، لیکن وہ ڈسٹرب ضرور ہو گئی تھی، خام خواہ کے وہمیں، اندیشے جن میں گھر کر وہ ہر وقت ہر جگہ گل کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ یونیورسٹی میں کسی بھی لڑکے سے بات کر رہی ہوتی، اس کی نظریں مسلسل اس کا جائزہ لینے میں لگ جاتی، حقیقتاً وہ کسی ایسی بات کی منتظر تھی جو اسے گل کے ہارنے کی نوید دے، اور پھر وہ اس اطمینان سے جی سکے کہ بابر کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دوسری بات جو اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ اس روز کے بعد سے ارادی یا غیر ارادی طور پر اس کی نظریں منو بھائی کے آس پاس بھٹکنے لگی۔ پہلے جب وہ اس کے قریب سے گزر کر جاتی تو وہ بالکل نظر انداز کر دیتی، اب ایسا لگتا ہے جیسے اس کے کان ان کی بیساکھی کی ٹک ٹک سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ اس وقت تک وہ گل کی کوئی بات دھیان سے نہیں سن پاتی تھی، جب تک منو بھائی ٹک ٹک کرتے قریب سے گزر نہ جاتے، پھر اپنی نظروں کو ان کے پیچھے بھٹکتا چھوڑ کر وہ گل سے باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ رات خوب بارش ہوئی تھی اور ابھی بھی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ ٹیرس پر آ کر بارش کے بعد نکھار دیکھنے لگی۔ ہر شے دھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکا کر اس نے لان پر نظر ڈالی، پھولوں پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ تازہ ہوا میں اس نے لمبے لمبے سانس لیے، پھر گل کے گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ چھٹی کا دن تھا، اسے معلوم تھا گل 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھی تھی۔ اس نے سوچا وہی جا کر اسے کہے، اور اپنی سوچ پر عمل کی خاطر وہ ریلنگ چھوڑ کر ہٹی ہی تھی کہ قدم رک گئے۔ اس نے دیکھا گل برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور اس کے ساتھ جانے کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا کہ گل کے ہونٹوں پر خوبصورت اور شرمگی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ نہ صرف ٹھٹکی بلکہ اچانک دل کسی خیال سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے اسے حیرت بھی ہوئی کہ اتنی دور سے وہ اس کے چہرے پر پھیلے کوسے قزح کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ دل چاہا بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہو اور کہے، تم شرط ہار گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ قدرے توقف سے ایک شوق سا گانا گنگناتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ ابھی آخری سیڑھی پر تھی کہ فون کی بیل جیسے اس کے ساتھ گنگنانے لگی۔ اس نے آ کر ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف بابر کی آواز سنتے ہی بے اختیار ہو کر بولی، بابر کیسے ہیں آپ؟ کہاں رہے اتنے دن؟ مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اس کی کھنکتی آواز پر جہاں وہ ہنسا وہی حیرت سے بولا، اب بھول رہی ہیں میڈم، ابھی پرسوں ہی میں نے فون کیا تھا۔ او ہاں، وہ خام خواہ ہنس پڑی۔ ایک بات بتاؤ جوجی، تم اتنے دن کہاں کھوئی رہی؟ وہ ابھی بھی حیران تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ بھائی اتنے دنوں بعد آج تمہاری اصل آواز سننے کو ملی ہے، اس نے کہا تو اسے یاد آیا اتنے دنوں سے وہ خام خواہ کے اندیشوں میں گھر کر کتنی پریشان رہی۔ بس تھی ایک بات، پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی کیوں نہیں؟ بس ابھی نہیں، جیسے تمہاری مرضی، لیکن سنو آئندہ خیال رکھنا، میرا مطلب ہے میں تمہاری ایسی ہی کھنکتی ہوئی آواز سننا چاہتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی، خیال رکھوں گی، اور کوئی حکم؟ حکم تو نہیں، التجا کر سکتا ہوں کہ اب وہ جانتی تھی وہ کیا کہے گا، اس لیے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے فون بند کر دیا
اور ممی سے کہہ کر گل کی طرف آ گئی۔ اس کا خیال تھا اسے دیکھتے ہی گل ابھی کچھ دیر پہلے پیش آنے والے خوبصورت حادثے کی بابت سب کچھ بتا دے گی، لیکن وہ کہ گھنٹہ بھر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تب خود سے الجھتی ہوئی وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے سچ مچ بہت دکھ ہو رہا تھا۔ گل نے ہار جانے کے ڈر سے نہیں بتایا یا کوئی اور بات تھی، بہرحال اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ خود سے نہیں پوچھے گی، اور بہت سارے دن منتظر بھی رہی، لیکن گل نے کوئی بات نہیں کی۔ اس روز وہ اس کے گھر چلی گئی تو پتہ چلا وہ کہیں گئی ہوئی ہے، اور کھڑے کھڑے اس کی ممی سے بات کر کے واپس آ رہی تھی کہ گیٹ پر منو بھائی کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ کھڑے بھی تو اس انداز سے تھے جیسے راستہ روک کے کھڑے ہوں۔ اسے دیکھ کر ایک طرف ہٹنے کے بجائے چند قدم بڑھ کر اس کے سامنے آ گئے اور پوچھنے لگے، آج آپ جلدی واپس جا رہی ہیں؟ ہاں، وہ گل گھر پر نہیں ہے، وہ بولتے بولتے کچھ رک گئی۔ اور لوگ تو ہیں؟ جی میں سب کو سلام کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسے، مجھے تو نہیں کیا سلام؟ یہ آپ مجھے گھر والوں میں شمار نہیں کرتی، یہ کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، بات تو وہی سچ ہے جو میں نے کہی۔ ان کا انداز بظاہر ہلکا پھلکا تھا، لیکن آواز میں پنہا دکھ وہ محسوس کر گئی۔ پھر بھی انجان بن کے بولی، پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ورنہ میں نے تو کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ چلیے، آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں۔ شکریہ، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی، پھر اچانک کسی خیال کے تحت رک کر بولی، سنیں منو بھائی، آپ کو پتہ ہے گل کہاں گئی ہے؟ نہیں، سیدھا سادہ جواب تھا، اور وہ قدرے تن سے بولی، کیوں، کیا آپ اس گھر کے فرد نہیں ہیں؟ ایک پل کو ان کا چہرہ تاریک ہو گیا، پھر سنبھلنے کی کوشش میں غالباً ناکام ہو کر وہ پلٹ کر اندر چلے گئے تو وہ کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ ایگزامز قریب آ رہے تھے، اس لیے وہ اور گل دیگر مشاغل چھوڑ کر سنجیدگی سے تیاری میں لگ گئی۔ ہر شام جتنی دیر وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، وہی وقت اسٹڈی کے لیے رکھ لیا اور برآمدے کے بجائے لان میں بیٹھنے لگی۔ اگر ایسے میں منو بھائی پودوں کو پانی دے رہے ہوتے تو جانے کیوں وہ ان کی طرف سے پیٹھ موڑ لیتی۔ اس روز موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، وہ دونوں کیونکہ جو پروگرام بناتی اس پر سختی سے عمل بھی کرتی تھی، اس لیے دل نہ چاہنے کے باوجود اپنے اپنے نوٹس لے کر لان میں آ گئی۔ یہاں گلابوں کی مہک کے ساتھ ہلکی ہلکی پھوار نے بھی ان کا استقبال کیا تو گل نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کیا پروگرام ہے۔ جواب میں وہ اپنی فائل کھول کر بیٹھ گئی۔ بہت بد ذوق ہو تم، گل بیٹھی ہوئی برا سا منہ بنا کر بولی تو اس نے مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سر جھکا لیا اور قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، ایسے موسم بار بار آتے ہیں، ہم کبھی بھی انجوائے کر سکتے ہیں، امتحان بھی تو بار بار آتے ہیں۔ بکو مت، میں ہرگز وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور برائے مہربانی اب فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ وہ بہت سنجیدگی سے ڈانٹ کر پڑھنے میں مصروف ہو گئی تو کچھ دیر تک گل کی بڑبڑاہٹ سنائی دیتی رہی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ یہی سمجھی وہ بھی پڑھنے لگی ہے۔ کتنی دیر بعد یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا تو چونک گئی۔ گل ایک ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے جانے کیا سوچ رہی تھی کہ اس کے ہونٹوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چاہتوں کے رنگ واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر اچانک کسی خیال کے تحت ذرا سا مسکرائی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے بولی، سنو گل، تم شرط ہار گئی۔ کیا مطلب؟ گل نے بری طرح چونک کر دیکھا تو وہ اسی طرح مسکراتی ہوئی بولی، مطلب کو چھوڑو، یہ بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب جس کے تصور میں کھو کر تم یہ بھی بھول گئی کہ تمہارے ساتھ میں بیٹھی ہوں؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ گل نے پہلو تہی کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو گل میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اگر تمہیں یاد ہو میں نے بھی اس وقت ایسا ہی کیا تھا جب بابر میرے تصور میں آن بسا تھا، اور یاد ہے جواب میں تم نے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ گل نے نروٹھے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ اتنی سختی سے کہا کہ وہ فوری طور پر سمجھ نہ سکی، کیا وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ؟ کچھ دیر تک بغور سے دیکھتی رہی، پھر یقین سے بولی، دیکھو گل، تمہارا اور میرا بچپن کا ساتھ ہے، اور میرا خیال ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ اس وقت تم غلط بیانی سے کام لو تو دوسری بات ہے، ورنہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں محبتوں کے راہ گزر سے تمہارے قدم نہ آشنا نہیں ہے، اور راہ گزر بھی ایسی جس پر چلنے کے لیے تم نے باقاعدہ کوئی پلاننگ نہیں کی۔ میرا مطلب ہے تم بنا پلاننگ کے ہی اس راہ پر بہت دور نکل گئی ہو، ہے نا؟ گل کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، لیکن پھر فوراً خود پر قابو پا کر کہنے لگی، نان سینس، میں اتنی پاگل نہیں ہوں، اور تم کس بنا پر اتنے یقین سے کہہ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں خود تمہارے اندر کا احوال بتا رہی ہیں۔ ہاں ہاں، گل نے اس کا مذاق اڑایا، یہ تمہارے اندر کا خوف ہے جو تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ کیسا خوف؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا تو گل کندھے اچکا کر بولی، بابر سے دوری کا خوف۔ تم جانتی ہو ہماری شرط کی مدت ختم ہونے والی ہے، ظاہر ہے ہارنے کی صورت میں تمہیں منو بھائی سے شادی کرنی ہے۔ نہیں، اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا، پھر سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے میں ہاری نہیں ہوں۔ ہاری نہیں تو ہار جاؤ گی، کیونکہ ابھی تک تو میرے ساتھ محبت ہو جاتی ہے والا حادثہ نہیں ہوا، اور آئندہ بھی امکان نہیں۔ گل اب مکمل طور پر خود پر قابو پا کر اس کی حالت زار پر مسکرا رہی تھی، جس پر وہ الجھ کر بولی، نہیں گل، تمہارے ساتھ ایسا حادثہ ہو چکا ہے، ایک دو بار میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔
کیا کیا دیکھا ہے؟ گل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن وہ گھبرائی نہیں۔ میں اسے جانتی تو نہیں، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اس کے ساتھ چلتے ہوئے تمہارے چہرے پر ایسی ہی دھنک رنگوں کی بارات اتری تھی جیسے میرے چہرے پر دیکھ کر تم چونکی تھی۔ اس کی بات سن کر گل کچھ دیر اس کی طرف یوں دیکھتی رہی جیسے سوچ رہی ہو وہ کس کی بات کر رہی ہے، پھر گویا یاد آنے پر بولی، شاید تم راضی کی بات کر رہی ہو۔ میں نے کہا نا میں اسے نہیں جانتی، تو اب جان لو۔ گل نے خود کو نارمل پوز کرنے کی خاطر پہلے اطمینان سے چیئر بیگ سے کمر ٹکائی، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، راضی میری باجی کا دیور ہے، ان کے ساتھ قطر میں مقیم ہے، آج کل چھٹی پر پاکستان آیا ہوا ہے۔ ایک بار باجی کے گفٹ دینے آیا تھا، پھر باجی نے جو چیزیں یہاں سے منگوائی انہی کی خریداری کے لیے میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اب اگر اس کے ساتھ آنے جانے کو تم کسی اور نظر سے دیکھ رہی ہو تو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، ورنہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اسے اپنی آواز کا کھوکھلا پن میں خود محسوس ہوا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ پھر جتانے والے انداز میں کہنے لگی، ویسے راضی ہے اچھا، میرا خیال ہے اس سے محبت کی جا سکتی ہے، خیر سوچوں گی، بلکہ باقاعدہ پلاننگ کروں گی۔ وہ کچھ گمسم سے انداز میں اسے دیکھے گئی اور اسے اپنا یہ دعویٰ غلط لگ رہا تھا کہ وہ گل کی رگ رگ سے واقف ہے، وہ تو شاید اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ سنو، گل نے اسے چونکا دیا، پھر کہنے لگی، بھائی اگر تم اتنی ہی خوفزدہ ہو تو ہم شرط ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں میں خوفزدہ نہیں ہوں، اس نے کہا اور پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ واقعی خوفزدہ تھی اور اگر کوئی اور معاملہ ہوتا تو وہ اعتراف بھی کر لیتی، لیکن اب تو جیسے انا کا سوال اٹھ گیا تھا۔ پھر اسے یقین تھا جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے وہی سچ تھا، اور گل دھڑلے سے جھٹلا رہی تھی، یہ سراسر دھوکہ تھا۔ وہ جتنا سوچتی تو اس کا دکھ بڑھ جاتا کہ گل اس کے ساتھ فاؤل کھیل رہی ہے۔ اگر وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے شرط ختم کرنے کو کہتی تو وہ بڑے آرام سے اس کی بات مان لیتی، لیکن کیونکہ اپنی جیت کا سہرا ہارنے والے کے سر پر سجانا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا کہ ہار گئی تھی یا ہار رہی تھی تو بجائے اعتراف کے اس پر احسان کرنا چاہتی تھی جو اسے گوارا نہیں تھا۔ پھر اگلے کتنے ہی دل اس نے گل کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ وہ بلانے آئی تو بہانہ کر دیا اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی نہیں ہو سکتی جبکہ امتحان سر پر ہے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ گل نے زیادہ اصرار نہیں کیا بلکہ اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ہم بجائے پڑھنے کے باتوں میں وقت برباد کرتے ہیں، خیر کچھ دنوں کی بات ہے پھر فراغت سے مل بیٹھیں گے۔ اس نئی تبدیلی نے بھی اسے دکھ پہنچایا۔ پھر اس نے چاہا اور بہت کوشش کی کہ کم از کم امتحانوں تک ہر بات ذہن سے جھٹک دے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس شام بابر کا فون آیا، اس وقت بھی ویسی ہی الجھی ہوئی سی تھی۔ اس نے حال پوچھا اور وہ کہنے لگی، پتہ نہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے موسم کا حال تو نہیں پوچھا؟ اس نے کہا، تب چونک کر بولی، کیا مطلب؟ بھئی میں تمہارا حال پوچھ رہا ہوں، خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں سب ٹھیک ہیں، یقیناً سب ٹھیک ہوں گے، لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے جھنجلا کر کہا۔ تب وہ سوچ کر بولی، اصل میں امتحان ہونے والے ہیں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اگر تیاری نہیں ہے تو امتحان مت دو۔ اس نے بڑے آرام سے مشورہ دیا اور فوراً بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس اب آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، میں امتحان ضرور دوں گی۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اپنے کمرے میں آتے ہوئے اچانک احساس ہوا وہ اسے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکی، اور یقیناً اس نے بھی محسوس کیا ہوگا، میں کیا کروں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ سوچتی اور کرتی بھی تھی۔ پھر امتحان شروع ہو کر ختم ہو گئے۔ جس روز وہ آخری پیپر دے کر آئی تو لمبی تان کر سو گئی۔ شام میں اٹھی تو کافی فریش تھی۔ شاور لینے کے بعد کچن میں آ کر چائے بنائی، پھر کپ لیے ہوئے لان کی طرف جا رہی تھی کہ لاؤنج میں ممی کے ساتھ گل کو بیٹھے دیکھ کر اسی طرف آ گئی۔ یعنی تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو گی؟ گل اس کے ہاتھ میں ایک کپ دیکھ کر چیخی، مجھے نہیں معلوم تھا یہاں تم بھی موجود ہو، خیر یہ تم لے لو، میں اپنے لیے اور لے آتی ہوں۔ اس نے سلجھو انداز میں کپ اس کے سامنے رکھا، پھر اپنے لیے لے کر آئی تو گل اسے دیکھ کر بولی، خوب سوئی؟ ہاں اتنے دنوں بعد مزے کی نیند آئی، مجھے تو سونا ہی نصیب نہیں ہوا، حالانکہ آج میرا پروگرام بھی یہی تھا کہ لمبی تان کر سوؤں گی۔ گل نے کچھ بیزاری سے کہا، پھر چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ اس کے بعد ممی کو دیکھ کر کہنے لگی، اصل میں باجی کے دیور راضی قطر سے آئے ہوئے ہیں نا؟ میں پیپر دے کر آئی تو کہنے لگے، بازار چلو، انہیں اپنی منگیتر کے لیے شاپنگ کرنی تھی۔ منگیتر؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ وہ کچھ چونک کر گل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بہت سیدھے سادے انداز میں ممی کو بتا رہی تھی۔ اس کے اندر سناٹے اترنے لگے، دھڑکنیں بھی بندھم ہو رہی تھی۔ کتنی دیر تک ممی کو راضی کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کی منگنی اور شادی کی باتیں کرتی رہی جن میں اس کا اپنا کہیں ذکر نہیں تھا، اور اس نے صرف راضی کی منگیتر سنا تھا۔ اس کے بعد گل کو تو آواز آ رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ جب گل نے اسے مخاطب کیا تب بھی وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی، کیا سوچنے لگی، چلو نا باہر چلتے ہیں۔ گل نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، تب بھی وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لان میں آ کر گل نے باقاعدہ اسے جھنجھوڑا، تب وہ حواسوں میں آ کر خام خواہ جھنجھانے لگی، کیا ہوا ہے مجھے، ٹھیک تو ہوں، تم یوں ہی میرے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ ارے ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم ناراض ہونے لگی؟ گل نے تعجب کے اظہار کے ساتھ کہا، تب اسے احساس ہوا وہ کچھ غلط کہہ رہی ہے۔ پھر قدرے نادم ہو کر بولی، آئی ایم سوری، میرا موڈ ٹھیک نہیں، لگتا ہے
बहुत दिनों से बाबर का फ़ोन नहीं आया, यही बात है ना? शायद यही बात हो। उसने झूठ बोलना, वरना अभी परसों ही उसका फ़ोन आया था। यानी बाबर का गुस्सा मुझ पर निकालती हो? आने दो उसे, मैं तुम्हारा गुस्सा उस पर निकालूंगी। गुल के जोश में आने पर उसने हाथ जोड़ दिए। बस बाबा, माफ़ कर दो। आइंदा मैं कम से कम तुम्हारे सामने बहुत मोहतात रहूंगी। जाओ, माफ़ किया, अब ये बताओ कि क्या करना चाहिए? गुल ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा तो वो पूछने लगी, क्या मतलब? भाई, इम्तिहान ख़त्म हो गए और मुझसे घर बैठा नहीं जाएगा। क्या ख्याल है जॉब तलाश करें? जॉब? वो सोचती हुई नज़रों से उसे देखने लगी और कदरे तवक्कुफ़ के बाद नज़रें झुकाकर बोली, मैं जॉब नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हें पता है 2 साल पहले जब मेरी मंगनी हुई थी उसी वक्त बाबर के घर वाले शादी पर जोर दे रहे थे। अब तो वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। उसने इस तरह नज़रें झुकाए सबब बताया तो गुल शरारत से बोली, तो तुम पिया देश सुधार जाओगी? फिर जैसे अचानक ख्याल आने पर कहने लगी, लेकिन जोजी, तुम बाबर से शादी कैसे कर सकती हो? मेरा मतलब है हमारी वो शर्त। इस शर्त की मुद्दत गालबन 1 साल थी। वो खोए हुए लहजे में जैसे अपने आप से बोली, लेकिन उसने सुन लिया और बोली, हाँ, और 1 साल होने वाला है। फिर उसने सहम कर देखा, फिर ये कि मैं शर्त जीत गई। गुल ने फातहाना अंदाज में कंधे उचकाए, फिर उसकी आंखों में देखकर पूछने लगी, अब बताओ, मम्मी को तुम्हारे घर कब भेजूं? मुन्नू भाऊ के प्रपोजल के साथ? गुल, वो चकरा कर रह गई। इतनी बड़ी बात उसने कितनी आसानी से कह दी थी। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी, फिर एकदम पलटकर भागती हुई अपने कमरे में आकर बंद हो गई। आंसू भी बेख्तियार छलक आए थे। दिल चाह रहा था चीख चीख कर रोए। फिर जाकर शर्त ख़त्म करने के साथ गुल से भी सारे नाते तोड़ डाले, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकी। चुपचाप आंसू बहाती रही। रात में मम्मी ने खाने के लिए बुलवाया, तब वो कमरे से निकल कर आई तो डाइनिंग रूम में पापा के साथ बाबर को बैठे देख कर ठटक गई। वो एक उचटती नज़र उस पर डालकर अनजान बन गया और खाने के दौरान भी पापा के साथ ही बातें करता रहा। उसे पहले ही भूख नहीं थी, महज मम्मी पापा का ख्याल करके चली गई। और अब बाबर को देखकर तो बिल्कुल ही खाने को दिल नहीं चाह रहा था। वो मुश्किल चंदी वाले हलक से उतारे और मम्मी के टोकने के बावजूद उठकर अपने कमरे में आ गई। बाबर की अचानक आमद ना सिर्फ हैरान बल्कि परेशान कुन भी थी। परसों फ़ोन पर तो उसने इशारतन भी ऐसी कोई बात नहीं की थी। फिर उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो किस सिलसिले में आया है। हालांकि उससे जो निस्बत और जो रब था, इस हिसाब से तो उसे फ्रेश होना चाहिए और वो खुश होना भी चाहती थी। लेकिन गुल की बातों ने उसे एक पल को भी खुशी महसूस होने नहीं दी। अजीब मुश्किल थी। वो मुसलसल ऊट पटांग सोचती रही। सुबह उठी तो रोने और रात देर तक जागने के बायस आंखें सुर्ख और पपोटे भारी हो रहे थे। कितनी देर ठंडे पानी के छींटे मारती रही, फिर भी सुर्खी नहीं गई। मम्मी पापा के साथ बाबर का सामना करना बहुत मुश्किल था। उसे डर था, अगर मम्मी ने उसके सामने ही उसकी आंखों को देखते हुए तशवीश का इजहार किया तो वो बेख्तियार रो पड़ेगी। और जितना वो उससे बचना चाह रही थी, नाश्ते के बाद वो खुद ही उसके कमरे में चला आया। अस्सलामुअलैकुम। उसके सलाम करने पर वो फ़ौरन उसकी तरफ पलटी तो वो जो होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट लिए खड़ा था, तशवीश से पूछने लगा, तुम ठीक तो हो? मेरा मतलब, मैं ठीक हूँ। वो टोक कर कसदर मुस्कुराई, फिर पूछने लगी, आप कैसे हैं? तुमने नाश्ता नहीं किया? वो उसका सवाल नज़रअंदाज कर गया। दिल नहीं चाहा? दिल क्या चाहता है? वो कदरे शोखी से कहता हुआ करीब आया तो वो घबरा कर रुख मोड़ गई। जवेरिया, क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। इधर मेरी तरफ देखकर बात करो। तुम्हें क्या परेशानी है? उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो बड़ी दिक्कतों से बोली, नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। फ़ोन पर ठीक से बात नहीं करती और अभी मुझे देखकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई। आपके ख्याल में मुझे खुशी का इजहार किस तरह करना चाहिए? उसके पूछे जाने वो क्यों खामोश सा हो गया। कुछ देर बाद उसे पलट कर देखना पड़ा, क्या है वो मौजूद है या जा चुका है। और उसे खड़े देखकर खजल सी होकर बोली, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। नहीं, तुम नाश्ता कर लो, फिर कहीं बाहर चलते हैं। वो कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया तो उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। कुछ देर शशरबंज में खड़ी रही, फिर ड्रेस चेंज करके मम्मी से कहती हुई उसके पीछे चली आई। वो गाड़ी से टेक लगाए मुंतजिर खड़ा था। उसे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। वो खामोशी से बैठ गई। कहाँ चलें? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। किसी ऐसी जगह जहाँ सारे खौफ, सारे अंदेशे दम तोड़ जाएं। वो जाने किस ख्याल में घिर कर खोए हुए लहजे में बोली तो वो मिरर में उसे देखने लगा। हमेशा से कितनी मुख्तलिफ नजर आ रही थी। ना आंखों में वो चमक, ना होंठों पर मुस्कुराहट, न चेहरे पर धनक रंगों की बरसात। वो धीरे से पूछने लगा, किन अंदेशों की बात करती हो और तुम्हें किस बात का खौफ है? मैं? वो अपने ख्याल से चौंकी, फिर गहरी सांस खींच कर बोली, पता नहीं क्यों अजीब अजीब से वहमें सताने लगे हैं, मेरी मौजूदगी में भी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़रा सा रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। हर तरफ ज़िंदगी रवां दवां थी। रोज़गार के लिए निकले हुए लोग इस वक्त कितने फ्रेश नज़र आ रहे थे। फिर वो उसका ख्याल करके सीधी हो बैठी और सामने से कैसेट उठाकर देखने लगी। लेकिन इससे पहले ही बाबर ने प्लेयर ऑन कर दिया। वही धीमी धीमी मौसीकी और धीमे धीमे सुर थे। धड़कते हैं दिल आज़ादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।
یہ دل اور ان کی کتنے خوبصورت لمحات نگاہوں میں آسم آئے، وہ سرسبز وادیاں، وہ اس کی باہوں کے حصار میں دھڑکنوں کا انداز بدلنا، پھر اس کی سرگوشی مجھے بابر کہتے ہیں، اور شاید وہ اسے وہی لمحات یاد دلانا چاہتا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں جھلملاتے عکس بہت اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ دل نے بہت اصرار کیا اسے چھیڑ کر دیکھے، لیکن اس نے کہا نہیں مانا دل کا مبادہ وہ پھر سے انجان بن جائے۔ ساحل سے آتی نم ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، تب وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور اس وقت وہ قدرے انجان بن گیا۔ پھر ایک جگہ گاڑی روک کر اس سے پوچھنے لگا، تم نے ناشتہ کیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو دروازہ کھولتا ہوا بولا، چلو پہلے کچھ کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، چلو اترو۔ اس نے روب سے کہا تو وہ کچھ ٹوٹی ہوئی سی اپنی طرف سے دروازہ کھول کر اتر گئی، اور ایسے ہی انداز میں اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ منہ ٹھیک کرو، یوں لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں زبردستی لایا ہوں، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ تو اور کیسے لائے ہیں؟ وہ کہہ کر گلاس وال سے پڑے جھاگ اڑاتے سمندر کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ تب اس نے پہلے ویٹر کو بلا کر چائے کے ساتھ سینڈوچز کا آرڈر دیا، پھر بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب ویٹر چائے وغیرہ رکھ کر چلا گیا تو پھر بھی متوجہ نہیں ہوئی۔ تب اسے مخاطب کرنا پڑا، جویریہ چائے لو۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر ڈالی، پھر اسی خاموشی سے چائے بنا کر ایک کپ اس کے سامنے رکھ دیا، اور اپنے کپ میں دھیرے دھیرے چمچ چلانے لگی۔ بس کرو، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے ٹوکا۔ تب چمچ رکھ کر اس نے سینڈوچ اٹھا لیا اور کھانے کے ساتھ گھونٹ گھونٹ چائے بھی پینے لگی۔ وہ اس کی غیر معمولی خاموشی اور بار بار کھو جانا بری طرح محسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی اپنے طور پر سبب بھی سوچ رہا تھا۔ سنو جویریہ، کتنی دیر بعد وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں شاید اندازہ نہیں میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے جب ہماری انگیجمنٹ ہوئی اس وقت تمہارے دل میں بھی میرے لیے ایسی ہی محبت تھی، پھر وہ محبت کیا ہوئی؟ جی؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں دیکھنے لگی تو وہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر درمیان میں دھوئے کی چادر تان کر بولا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، اگر کسی نے میری محبت کو دھندلا دیا ہے تو صاف کہو، میں تم سے کوئی شکوہ کیے بغیر تمہاری دنیا سے بہت دور چلے جاؤں گا، صرف تمہاری خوشی کی خاطر۔ بابر، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی، میرا یقین کرو میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ پلیز بابر، اس نے انتہائی عاجزی سے ٹوک دیا۔ پھر وہ مشکل خود پر قابو پا کر کہنے لگی، آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اور جو تم مجھے دکھ دے رہی ہو، میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ کچھ کہو نا، آخر کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ وہ ضد ہو کر بولا تو وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر میز کی چکنی سطح پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے گل سے لگائی شرٹ کا سارا حوال سنوار دیا۔ پھر آخر میں کچھ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت حیران تھا، بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ اس نے ایسے ہی ڈرتے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تم دونوں پاگل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ویٹر کو بلا کر بل پے کیا، پھر اٹھتا ہوا بولا، چلو گل سے تو میں بھی نمٹتا ہوں۔ آخر کیا سوچ کر اس نے یہ شرط لگائی؟ نہیں بابر، وہ اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی، آپ گل سے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ پہل میری طرف سے ہوئی تھی۔ شٹ اپ، چلو بیٹھو۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھول کر خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا، پھر اس کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ کر دی۔ وہ اس کے تیور بھام کر منت سے بولی، پلیز بابر میری بات سنیں۔ مزید کیا سنانا چاہتی ہو؟ آپ بات نہیں سمجھ رہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہم نے بہت سنجیدگی سے شرط لگائی تھی، اگر آپ گل کے پاس گئے تو وہ سمجھے گی۔ آنسو چھلک جانے کے باعث وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے روتے ہوئے دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر سامنے متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ آنسو پر بند باندھنے میں کامیاب ہو گئی تب کہنے لگی، آپ کو میری قسم آپ گل سے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن بڑھتی ہوئی سپیڈ اور سٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی مضبوط ہوتی گرفت اس کے اندرونی اضطراب کی غماس تھی۔ وہ جان گئی اگر اس نے مزید کچھ کہا تو وہ گاڑی کسی تیز رفتار بس سے ٹکرا دے گا، تبھی خاموشی اختیار کر گئی، اور جب گاڑی گھر کے سامنے رکی تب بھی چپ چاپ اترنے لگی کہ وہ رک کر بولا، سنو میں شام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں، تمہیں جب اپنی غلطی یا حماقت کا احساس ہو تو مجھے فون کر لینا۔ میں نے کوئی حماقت نہیں کی، وہ روٹھے لہجے میں بولی، ٹھیک کہتی ہو، احمق میں ہوں جو تم جیسی پاگل لڑکی کے لیے دیوانہ ہو رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے گاڑی بڑھا لے گیا۔ وہ حیران کھڑی رہ گئی اور پھر اپنے گھر جانے کے بجائے گل کے پاس چلی گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں قالین پر اوندھی لیٹی فون پر جانے کس سے بات کر رہی تھی، اسے دیکھ کر فوراً ریسیور رکھ دیا، پھر اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی، میں ابھی تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی، تم نے سوچا اور میں آ گئی۔ وہ اس کے پاس قالین پر بیٹھ گئی، پھر پوچھنے لگی، تمہاری جاب کا کیا ہوا؟ ہاں، 1-2 جگہ اپلائی کیا ہے، دیکھو کب کال آتی ہے۔ میرا مشورہ مانو، جاب کا خیال چھوڑ کر شادی کا سوچو۔ اس نے خود کو بہلانے کی خاطر ہلکا پھلکا موضوع چھیڑا، اور گل نے اس کی بات پکڑ لی۔ اس کا مطلب ہے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں آج ہی ممی سے بات کروں گی، بلکہ ایسا کرو پہلے تم خود منو بھائی سے بات کر لو۔ کیا مطلب؟ جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھی۔ بھائی انہیں بتا دو کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتی ہو۔
لیکن میں تو ایسا نہیں چاہتی۔ گل کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ اندر ہی اندر تل ملا کر بولی، میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں چاہتی، لیکن تم شرط ہار چکی ہو۔ گل اتنے نارمل انداز میں بول رہی تھی جیسے کوئی یہ نئی بات نہ ہو، بلکہ اسی طرح جیسے پہلے کبھی جیتنے کی صورت میں اس سے آئس کریم یا کوک کا مطالبہ کرتی تھی، اب اس سے اس کا جیون ساتھی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا بابر کی طرح اسے احمق اور پاگل کہہ کر وہاں سے چلی آئے، اور کہنے جا رہی تھی کہ گل بول پڑی، بھائی تم تو ابھی سے ڈاواں ڈول ہو رہی ہو، میرا خیال ہے جانے دو، ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں۔ بس تم یہ تسلیم کر لو کہ محبت ہوتی نہیں بلکہ کی جاتی ہے۔ نہیں، محبت ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، اور جو پلاننگ کے تحت کی جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رک کر بولی، ابھی بھی میں ہاری نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ ہماری شرط کی مدت ختم ہو گئی، ورنہ یاد رکھو گل، ہر انسان کو زندگی کو نیا موڑ دینے والا لمحہ ضرور آتا ہے، اور اس عرصے میں ایسا نہیں ہوا تو آئندہ کبھی تمہاری زندگی میں بھی ایسا لمحہ ضرور آئے گا، تب تم میری بات سے اتفاق کرو گی۔ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو ہماری ہار جیت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ گل نے کندھے اچکا کر جتایا تو وہ سمجھ کر اسپات میں سر ہلا کر بولی، ہاں میں ہار چکی ہوں اور سزا کے لیے منو بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، پھر بھی وہ لاؤنج سے گزر کر راہداری کے آخری سرے تک چلی گئی اور بہت آہستہ سے دروازے پر دستک دی تو اندر سے منو بھائی کی آواز آئی، کون ہے؟ آ جاؤ۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازے کو دھکا دیا، پھر اندر داخل ہوئی تو منو بھائی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ آپ؟ جی السلام علیکم۔ اس نے گھبرا کر سلام کر دیا۔ وعلیکم السلام، گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا؟ جواب دینے کے ساتھ ہی انہوں نے پوچھا تو وہ آہستہ سے بولی، سب ہیں۔ پھر ان کی حیرت میں کمی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کے جواب پر مزید بڑھ گئی، پھر یہ کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور اگر آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا تو چلی جاتی ہوں، پھر کسی وقت آ جاؤں گی۔ وہ کہہ کر جانے لگی کہ انہوں نے روک دیا، نہیں آپ بیٹھیں، شکریہ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک کرسی پر قدرے تکلف سے بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی، کوئی کام ہے تو بتائیے۔ اس کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ جو شخص اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا وہ اس سے کام پوچھ رہا تھا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آن ٹھہری، اور بالکل غیر ارادی طور پر نظریں ان کے چہرے سے پھسلتی ہوئی بیساکھی پہ جا ٹھہری، اور وہ نادان نہیں تھے، دکھ سے بولے، میں بھلا آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ وہ فوراً کچھ نہیں بولی، بس اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، ایک ذرا سی بات کیسے انا کا سوال بن گئی تھی۔ اسے یاد آیا بہت پہلے اس کے پاس ایک بہت خوبصورت گڑیا تھی، اور ایسے ہی کسی بات پر شرط لگاتے ہوئے گل نے کہا تھا کہ اگر وہ ہار گئی تو گڑیا اسے دے دے گی۔ اس نے جوش میں حامی تو بھر لی، لیکن پھر 2 دن تک اسے نیند نہیں آئی۔ اپنی اتنی پیاری گڑیا گل کو دینے کا خیال اسے پریشان کر رہا تھا، بلکہ ایک دو بار تو وہ چپکے روئی بھی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شرط جیت گئی تو وہ جو گڑیا چھن جانے کا خوف تھا اس سے نجات پا کر اسے یوں لگا جیسے وہ پھر سے زندہ ہوئی ہو۔ کتنی خوش ہوئی تھی وہ۔ جویریہ، منو بھائی کے پکارنے پر وہ اپنے خیال سے چونک کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ کچھ الجھ کر بولے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میرا مطلب ہے میرے کمرے میں۔ بس یوں ہی، وہ افسردگی میں گھر کر بولی، اور سست روی سے دوبارہ اسی جگہ آ بیٹھی تو منو بھائی پریشان سے ہو گئے کہ آخر وہ ان سے چاہتی کیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھنے لگے، آپ چائے پیئیں گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور قدرے توقف سے خود پر قابو پا کر بولی، میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ آپ سارا دن کمرے میں بند ہو کر کیا کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی لکھ لیتا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اس کی حیرت میں چھپے تجسس کو محسوس کر کے وہ ذرا سا مسکرائے، پھر آ کر اپنے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولے، مضامین اور افسانے وغیرہ۔ آپ، میرا مطلب ہے آپ، مجھ جیسا بندہ یہی کر سکتا ہے۔ ویسے آپ کو میرے لکھنے پر اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ حیرت آپ کے لکھنے پر نہیں بلکہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ وہ اندر ہی اندر خود کو سرزنش کرتی ہوئی بولی، پہلے کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں کب سے لکھ رہے ہیں؟ وہ ان کی بات کستر نظر انداز کر گئی، مجھے خود یاد نہیں میں نے کب لکھنا شروع کیا۔ وہ نہ جانے کس خیال میں گھر کر بولے، کس بات نے آپ کو لکھنے پہ اکسایا؟ شاید دل پر پڑنے والی پہلی چوٹ نے۔ پھر خود ہی چونکے اور اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگے، کیا آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں؟ یہی سمجھ لے۔ وقتی طور پر وہ اپنی پریشانی بھلا کر ایک نئے تجسس میں گرفتار ہو گئی۔ پھر تو مجھے خاموش ہو جانا چاہیے کیونکہ میں اپنے آپ کو خود سے بھی پوشیدہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بتائیں نا منو بھائی، میں کون سا باقاعدہ آپ کا انٹرویو چھاپنے جا رہی ہوں؟ کوئی اور بات کریں۔ اور کیا بات کروں؟ بہت ساری باتیں ہیں، چلیے وہ بات کہہ دیں جو آپ کو میرے کمرے تک لائی ہے۔ انہوں نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ کچھ دیر بے دہانی میں انہیں دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر ان کے کمرے سے نکل آئی۔
اس کا خیال تھا بابر محض اسے دھمکی دے کے گیا ہے کہ وہ شام کی فلائٹ سے واپس چلا جائے گا، لیکن وہ سچ مچ چلا گیا، جانے سے پہلے فون تک نہیں کیا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے، اور اس کی ناراضگی کو شدت سے محسوس کرنے کے باوجود وہ اسے فون نہیں کر رہی تھی، حالانکہ دل اصرار کر رہا تھا، اور کتنی بار وہ فون تک آئی، لیکن یہ سوچ کر باز رہی جانے وہ کیا سمجھے۔ اپنے دئی وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ گل سے ہار کر وہ اپنی محبت ہار چکی ہے، اور کیونکہ اب اسے منو بھائی سے شادی کرنی ہے، اس لیے بابر کو فون کر کے وہ اسے کوئی آس نہیں دلانا چاہتی تھی، حالانکہ خود اس کی اپنی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی، حد درجہ بیزاری چھائی ہوئی تھی، جیسے دنیا میں اب اس کے لیے کچھ رہا ہی نہیں۔ اس شام اپنے کمرے سے نکلی تو ممی کے ساتھ گل کی ممی کو بیٹھے دیکھ کر اتنی خوفزدہ ہوئی کہ الٹی پیروں پیچھے ہٹنے لگی۔ غالباً پہلا خیال یہی آیا کہ وہ منو بھائی کا پرپوزل لے کر آئی ہیں۔ جو جی ممی کے پکارنے پر اس کے پیچھے کھٹتے قدم رکے اور حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی، جی ممی، بیٹا ذرا چائے بنا دو۔ ممی اسے کہہ کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی، اور وہ ایسی ہی سہمی ہوئی سی کچن میں آ کر چائے بنانے لگی، جبکہ دھیان مسلسل ممی اور آنٹی کی طرف تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ پھر چائے لے کر اندر آئی تو آنٹی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، گل سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں تو پھر تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ گل بھی تو نہیں آئی، اس نے بلا ارادہ شکوہ کر ڈالا۔ پھر چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، بے فکر رہیں آنٹی، میری اور گل کی کبھی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے پتہ ہے بیٹا۔ پھر ممی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اس روز میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جب گل قطر چلی جائے گی تو گل قطر جا رہی ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، ظاہر ہے بیٹا، شادی کے بعد وہیں جائے گی۔ کیا تمہیں گل نے نہیں بتایا کہ راضی کے ساتھ اس کی نسبت طے ہو چکی ہے؟ اس انکشاف نے اسے اتنا حیران کیا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر اچانک ذہن میں جھکڑ چلنے لگے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے برسوں کی دوستی میں دشمنی کا رنگ کب اور کیوں شامل ہوا تھا، اور یہی پوچھنے وہ اسی وقت گل کی طرف چلی گئی۔ گل اپنے کمرے میں نہیں تھی، وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی تو راضی کی آواز سن کر دروازے ہی پر رکی۔ وہ بہت اصرار سے کہہ رہا تھا، چلو نہ کہیں باہر چلتے ہیں۔ نہیں راضی، ابھی میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ گل الجھ رہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ پہلے بھی مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر جوجی کو شک ہو گیا تھا، بلکہ وہ یقین سے کہہ رہی تھی کہ میں شرط ہار گئی ہوں۔ کیسی شرط؟ بتاؤں گی کبھی، بس ابھی جوجی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں واقعی ہار گئی تھی۔ اس کے اندر دور تک سناٹا پھیل گیا اور آنکھوں میں اس روانی سے پانی اترا کہ ہر طرف دھند چھا گئی۔ کاش وہ سچ مچ ہار جاتی اور سزا کے طور پر منو بھائی سے شادی کر کے بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ دوستی کا مان ٹوٹ جانے پر ہو رہا تھا۔ ابھی بتاؤ نا، راضی غالباً تجسس میں مبتلا ہو کر اصرار کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ گل بتاتی وہ دھند میں راستہ ڈھونڈتی ہوئی برآمدے میں نکل آئی۔ ستون کے پاس رک کر آنکھیں صاف کر رہی تھی کہ منو بھائی پر نظر پڑی جو حسب معمول پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ وہ جانے کس خیال کے تحت ان کے پاس چلی گئی۔ سلام کیا تو انہوں نے جواب دینے کے ساتھ پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ جی ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ انہوں نے ایک لہجے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر بظاہر اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو وہ قدرے رک کر بولی، منو بھائی، وہ آپ کے دل پر پڑنے والی پہلی چوٹ کیا تھی؟ انہیں شاید اس سوال کی توقع نہیں تھی، جب ہی چونک کر دیکھا، بہت ٹوٹی ہوئی شکستہ سی نظر آ رہی تھی وہ۔ تب نظریں چراتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ کے دل پر بھی چوٹ پڑی ہے کیا؟ آپ میری بات کا جواب دیں۔ سوری جویریہ، میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں اپنے آپ کو خود سے بھی پوشیدہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے پودوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ وہ کھڑی دیکھتی رہی۔ جب وہ لان کے آخری سرے تک پہنچ گئے تب وہ تیز قدموں سے ان کے پاس آ کے بولی، نہیں منو بھائی، آپ لاکھ خود کو اپنے آپ سے پوشیدہ رکھیں، مجھ پر آپ کی اپنی ذات کے اسرار واضح کرنے ہوں گے، اس لیے کہ زندگی کا بقیہ سفر ہم نے ایک ساتھ طے کرنا ہے۔ جویریہ، وہ یکدم سناٹے میں آ کر اسے دیکھنے لگے تو وہ دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتی ہوئی بولی، ہاں میں آپ سے شادی کروں گی۔ وہ جس طرح اچانک سناٹے میں آئے تھے اسی طرح فوراً سنبھل کر ذرا سا مسکرائے اور قدرے طنز آمیز لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا آپ شرط ہار گئی؟ جی۔ آپ کے سناٹے میں آنے کی باری اس کی تھی، اور وہ اس کی پوری کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تعصب سے کہنے لگے، میری ذات کے کون سے اسرار جاننا چاہتی ہیں آپ؟ سب کچھ تو واضح ہے آپ پر کہ لوگ خود کو سزا دینے کے لیے میرا ساتھ تجویز کرتے ہیں، یہی میرا دکھ ہے۔ منو بھائی، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، ارے میں نے آپ سے کوئی شکوہ تو نہیں کیا، بس ایک درخواست ہے، آئندہ کبھی جوش میں آ کر کسی حرمہ نصیب کی طرف اشارہ مت کیجیے گا۔ وہ دکھ سے کہتے ہوئے لان سے نکل کر اندر جانے لگے تو ان کی بیساکھی کی ٹک ٹک میں اس کی سسکیاں دب کر رہ گئی۔ اس نے چاہا انہیں روک کر کہے وہ شرط ہاری نہیں ہے، لیکن وہ انہیں دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی اور وہیں سے باڑ پھلانگ کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ ایسی نہیں تھی، اس نے قصداً کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ گل سے دوستی 2-4 دن کی نہیں تھی، برسوں کا ساتھ تھا، اور ایک ذرا سی بات پر جس طرح گل نے برس ہا برس کی دوستی پر
چند روز کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اسے فریب دینے کی کوشش کی تھی۔ اسے جہاں اس کی دوستی پر سے اعتماد اٹھا اور انتہائی کرب سے دوچار ہو کر وہیں اسے منو بھائی کے دکھ نے بے تحاشا رلایا تھا۔ اور کوئی ایک بات تو تھی نہیں، کبھی بابر کی ناراضگی کا خیال، کبھی گل کی بے وفائی، کبھی منو بھائی کا دکھ، اور جیسے ہر بات کا ماتم کرنے کو وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے انجانے میں ایک ہرما نصیب شخص کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ وہ نہ صرف اس کا اشارہ دیکھ چکا ہے بلکہ اس کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو وہ اسی وقت اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیتی، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال ابھی بھی وہ ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا مقصد ان کی دل آزاری ہرگز نہیں تھا، لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ دن میں کتنی بار ارادہ کرتی لیکن حوصلے جواب دے جاتے۔ یوں ہی کتنے دن گزرے۔ اس دوران گل نے ایک بار بھی آ کر نہیں پوچھا کہ وہ کہاں غائب ہے، اور وہ گل سے شوقی نہیں تھی، کیونکہ شکوہ دوستوں سے کیا جاتا ہے یا پھر دشمنوں سے، اور گل سے اب اس کا ایسا کوئی ناطہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک بار پھر خود کو منو بھائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی، کیونکہ یہ طے تھا جب تک وہ ان سے اپنی نادانی کی معافی نہ مانگ لیتی اسے کوئی لمحہ سے سکون کا میسر نہیں آ سکتا تھا۔ کتنے دنوں بعد گل کی آمد پر وہ قدرے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ گل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی ہر ادا اجنبی سی لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی مصنوعی پن تھا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر آگے سرکتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ناراض ہو؟ گل نے بیٹھتے ہوئے اس کے سپاٹ چہرے کو بغور دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ گل خاموش ہو کر یوں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو اب کیا بات کرے۔ وہ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر گھٹنوں پر تھوڑی ٹکا کر بولی، سنو، میں نے منو بھائی سے شادی کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش ہو کر پھر گل کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن نہ جانے کیوں وہ چپ تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اونچا کر کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گل، وہ پریشان ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ مجھے معاف کر دو جوجی، اس نے کہا اور مٹھی میں بند لفافہ اس کے پاس پھینک کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے اسے چپ کرانے کا سوچا، لیکن پھر لفافہ اٹھا کر کھونے لگی۔ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالا اور جلدی جلدی اس پر نظریں دوڑانے لگی۔ راضی کا خط تھا۔ گل، میں تمہاری محبت پر شبہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تمہاری محبت کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم نے برسا برس کی دوستی کا خیال نہیں کیا۔ پھر بھلا میں تم سے کیا توقع رکھوں؟ اگر تم ایمانداری سے جویریہ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کر لیتی تو یقین کرو میں تمہارے لیے اس لڑکی کے سامنے دامن پھیلا کر تمہیں مانگ لیتا۔ تمہاری خود غرضی کو دیکھتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے انتخاب میں غلطی کی۔ راضی، اس نے خط ایک طرف ڈال کر روتی ہوئی گل کو دیکھا تو سچ مجھ اسے بہت دکھ ہوا۔ دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو جوجی، میں نے تمہارے ساتھ فاؤل کیا، میں ہار گئی تھی، پھر بھی میں جانتی ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم؟ گل ہاتھ نیچے گرا کر اسے دیکھنے لگی تو وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، تمہیں راضی سے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، جاؤ اسے بتاؤ کہ نہیں۔ گل فوراً بول پڑی، میں راضی کے پاس نہیں بلکہ منو بھائی کے پاس جاؤں گی، جن کی محبت برسا برس سے نظر انداز کرتی آ رہی ہوں۔ لیکن گل، وہ پریشان ہو گئی تو گل اس کا ہاتھ دبا کر مسکرائی، پھر اٹھ کر جانے لگی کہ رک کر بولی، سنو گل، منو بھائی سے یہ مت کہنا کہ تم ہار کر ان کے پاس آئی ہو۔ میں ہار کر ہی جا رہی ہوں جوجی، شرط میں نہیں، ان کی محبت میں۔ جانے کیوں اس کی پلکیں نم ہونے لگی کہ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ وہ کتنی دیر تک ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرائی اور لابی میں آ کر بابر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اس غلطی کے باعث ہی ایک ہرما نصیب شخص کی زندگی میں بہار اتر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔